बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। पूरे पाकिस्तान की और जहाँ जहाँ पे पश्तून क़बाइल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं, उनकी नज़रें पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के पश्तून कौमी जरगे के ऊपर हैं। पश्तून कौमी जरगा या पश्तून कौमी अदालत, इस 3 रोज़ा सरगर्मी को ये नाम दिया गया है। और बड़े खुशगवार मनाज़िर आज पेशावर से देखे गए जब वज़ीर आला हाउस में एक सरकारी जरगा हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सरबराही में, इसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक थे और इसमें गवर्नर फैसल करीम कुंडी भी शरीक थे। ताज़ा तरीन ख़बर यह है कि जो सरकारी जरगा बनाया गया था, इस जरगे के बाद वो पहुंचा जमरोत। यहाँ पे एक कबायली मलिक के उनके हुजरे में बाकायदा इंतज़ार हुआ 5-6 घंटे तक। लेकिन असल जो फ़रीक है मंजूर पश्तीन या उनके साथी, उनका कोई अता पता नहीं था। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बताया गया है कि वो भी इस मकाम तक रवाना हो गए हैं, अपने वज़ीर आला हाउस से निकल चुके हैं। ये जब पहुँचेंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि ये जरगा या ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं PTM के साथ, ये होंगे भी या नहीं होंगे। कुछ तज़ादात हैं इस सारे मामले में और कुछ हवालों से आप कह सकते हैं कि रियासत बैक फुट पे चली गई है। वफाकी हुकूमत को थोड़ा सा जो है वो जो है पेशकदमी जो कर रही थी बड़ा तेज़ी के साथ, उनको अपने कदम रोकना पड़े हैं। पाबंदी लगी, बड़ी जल्दबाजी में पाबंदी लगी PTM के ऊपर। और जब आज वज़ीर आला हाउस में भी इजलास हुआ तो उस हवाले से जो इत्तेहादी जमातें हैं मोहसिन नकवी की हुकूमत के, तो उन्होंने भी ये कहा कि जी और फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से भी इस चीज़ की तनकीद जो है वो सामने आई कि PTM पर पाबंदी जो है ये बग़ैर किसी ग्राउंड के फ़ौरी तौर पर या इतना जल्दबाजी में नहीं लगानी चाहिए थी। बहरहाल ये भी इसमें बात की गई कि अब अगर मुज़ाकरात होंगे PTM के साथ, तो फिर कालादम तंजीम के साथ कैसे मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। आपने कालादम करार दिया है, आपने पाबंदी लगाई है और अगले ही लम्हे आप कह रहे हैं कि जो है मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। फिर इसके जवाब में कुछ हलकों का ये कहना है कि अगर TTP के साथ रियासत पाकिस्तान के मुज़ाकरात हो सकते हैं तो फिर PTM के साथ क्यों नहीं हो सकते। अगर अमेरिका अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर सकता है तो फिर यहाँ पर मुज़ाकरात के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए हसास मामलात को क्यों नहीं संभाला दिया जा सकता। और ये जो वज़ीर आला हाउस पेशावर में ये जो जरगा हुआ, इससे पहले एक इजलास हुआ जब मोहसिन नकवी पेशावर पहुँचे, और इससे पहले गवर्नर फैसल करीम कुंडी पेशावर पहुँचे थे, वो इस्लामाबाद में थे। इस सारा सिलसिला कहाँ से शुरू होता है? ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से, और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति ने इसमें इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। ज़ाहिर है कि जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन के लोग हैं, ये उन हलकों से ताल्लुक़ रखते हैं कि जहाँ पे PTM की बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, बहुत ज़्यादा कारकुन जो हैं PTM से वाबस्ता हैं। तो ज़ाहिर है कि इनके लिए भी एक बड़ा इम्तिहान था। सूबाई हुकूमत बड़े इम्तिहान से दुचार थी, तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात एक बड़े इम्तिहान से दुचार थी। बहुत सारे हवालों से PTM और PTI की आपस में क़ुरबतें हैं। ये कारकुन की सतह पर अगर आप देखें तो ये बहुत सारे जब इज्तिमात होते हैं, जलसे होते हैं मंजूर पश्तीन के, तो उसमें PTI के कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद शरीक होती है। और ख़ुसूसन जहाँ पे इस पश्तून नेशनल अदालत का या पश्तून कौमी जरगे का इनेकाद होना है, ये ज़िला खैबर का इलाका है। यहाँ के MNA जो हैं ये तहरीक इंसाफ से मुंतखब हुए हैं। यहाँ के जो 2 MPs हैं ये भी तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, 3 MPs। और ये सारी सूरत हाल जब हम देखते हैं तो इसमें फिर ज़ाहिर है कि उन लोगों को बहुत शदीद मुश्किल सूरत हाल का सामना था कि जो बराह रास्त इन हलकों से भी ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बड़ी गर्मजोशी से तकारीर भी की, और साथ में अपोजिशन की तरफ से भी ये कहा गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी के जो भाई हैं अहमद कुंडी पीपल्स पार्टी के, उन्होंने तजवीज़ पेश की कि ये वक्त है आपस में मिल बैठने का कि हम सारे मिल बैठकर इस
تخصیص کے بغیر کہ کون کس سیاسی جماعت کا بندہ ہے یا کون حکومت میں ہے یا کون اپوزیشن میں ہے، ہمیں ایک جرگہ بنانا چاہیے۔ اور پھر اس میں جو بنیادی کردار ادا کیا وہ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے ادا کیا۔ انہوں نے یہ پوائنٹ سمجھانے کی کوشش کی اپنی حکومت کو بھی، اپوزیشن ممبران کو بھی اور وفاقی حکومت کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی، کہ پشتون جرگہ اور پشتون تحفظ موومنٹ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس ایکٹیویٹی کو جرگے کا نام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس جرگے کو عدالت کا نام دیا گیا ہے، لیکن اس ایکٹیویٹی میں پشتونوں نے اکٹھا ہونا ہے۔ پشتون قبائل کے جو مختلف صوبوں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف طبقات سے وابستہ جو پشتون ہیں، یہ ان کا جرگہ ہونے جا رہا ہے، تو اس کو جو ہے الگ الگ زاویے سے دیکھنا چاہیے۔ یہ پوائنٹ جب سمجھایا تو اس کے بعد میں نے خود دیکھا کہ جب خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہوا تو اس کے بعد ایک خصوصی اجلاس اسپیکر بابر سلیم سوادی کی قیادت میں ہوا، اور اس میں پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جی ایک مشترکہ جرگہ بننا چاہیے خیبر پختونخوا اسمبلی سے، اور یہ جرگہ پھر گیا، رات گئے تک مذاکرات ہوتے رہے، اس میں مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال ہوتا رہا۔ علی امین گنڈاپور کو آمادہ کیا گیا اس چیز پہ کہ آپ بات کریں، آپ بغیر کسی جھجک کے بات کریں گورنر فیصل کریم کنڈی سے، اور آپ بات کریں محسن نقوی سے جو وزیر داخلہ ہیں۔ ریسنٹلی جو واقعات اسلام آباد اور پنڈی میں ہوئے ہیں تو اس میں بہت سخت تنقید کا سامنا ہے تحریک انصاف کی جانب سے۔ محسن نقوی کے اوپر بڑی سخت تنقید کی جا رہی ہے، اور اس حساس ماحول میں آپ نے عمر ایوب کا بیان بھی دیکھ لیا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور معاف کر سکتے ہیں محسن نقوی کو، ہم ان کو معاف نہیں کریں گے۔ تشدد کے واقعات، گرفتاریاں، راستے روکنا اور ڈی چوک تک پہنچنے نہ دینا، پھر جو پختونخوا کے پی ہاؤس میں ہوا اسلام آباد میں اس کو سیل کیا گیا، عدالت نے اس کو ڈی سیل کرنے کا حکم دیا۔ بہرحال یہ بہت ساری چیزیں جب ہوئیں تو فون اٹھایا علی امین گنڈاپور نے، انہوں نے فیصل کریم کنڈی کو فون کیا، پہلا باضابطہ رابطہ تھا دونوں صوبے کے بڑوں کا، اور پھر انہوں نے محسن نقوی کو فون لگایا، ان سے بات کی، ان کو دعوت دی کہ آپ آئیں، اور یہ بڑا حساس معاملہ ہے کیونکہ اس میں شہادتیں ہو چکی ہیں، 4 افراد اس میں شہید ہو چکے ہیں، معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، 12 افراد جو ہیں اس میں زخمی ہو چکے ہیں، شیلنگ ہوئی ہے، اس میں کنفیوژن جو تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ جی وفاقی حکومت نے پابندی لگائی ہے پی ٹی ایم کے اوپر، وفاقی حکومت نے تشدد کیا ہے یا فائرنگ کی ہے یا لوگوں کو مارا ہے، پھر اس میں جو فورس ہے وہ ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کے انڈر ہے، تو یہ جو کنفیوژن تھی اس میں تحریک انصاف کی حکومت بہت بری طرح امتحان سے دوچار تھی۔ وہ لوگوں کو یہ سمجھانے میں ناکام نظر آ رہی تھی کہ یہ وفاق کی کارروائی ہے، دعویٰ یہی کیا جاتا رہا، اور پھر بیرسٹر سیف کے بیان نے بھی خاصی جو ہے وہ ترتلی مچائی، اور تحریک انصاف کے اندر سے بھی ان پر تنقید ہوئی، یہاں تک کہا گیا کہ ان کو فارغ کیا جا رہا ہے یا ان کو فارغ کر دیا گیا۔ ایک فیک نوٹیفیکیشن بھی اس حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کرتا رہا، لیکن بہرحال یہ جو آج سرکاری جرگہ ہوا اس میں بھی بیرسٹر سیف موجود تھے، اور ابھی تک وہ مشیر اطلاعات ہی ہیں، لیکن ان کے کچھ بیانات کے حوالے سے بڑا سخت تنقید کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ آج جو مناظر خوشگوار پشاور میں دیکھے گئے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، ایک ہی صف میں محسن نقوی، علی امین گنڈاپور اور گورنر فیصل کریم کنڈی، امیر مقام، باقی سیاسی جماعتوں، محسن داوڑ، باقی سیاسی جماعتوں کے جو لوگ ہیں وہ نظر آئے۔ ڈاکٹر عباد اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ، اور جو سرکاری جرگے کے دوسرے ارکان ہیں جو خیبر پختونخوا حکومت نے اب بھیجا ہے جمرود میں، آخری اطلاعات تک دوسرے فریق نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ اب منظور پشتین کی شرائط کیا ہو سکتی ہیں، وہ کس شرط پر سرکاری جرگے کے ساتھ مذاکرات کریں گے؟ آج جو پشاور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ سارا اختیار ہوگا علی امین گنڈاپور کے پاس، اور وہ جا کے پی ٹی ایم کے ساتھ مذاکرات کریں گے اور اس جرگے کو ہوسٹ کریں گے، اس جرگے کو کہ جس کا اعلان پی ٹی ایم نے کیا ہے، اس جرگے کو بحیثیت وزیر اعلیٰ وہ ہوسٹ کریں گے، یعنی جتنے بھی قبائل ہیں ان کی وہ میزبانی کریں گے۔ اب منظور پشتین اور ان کے ساتھی اس چیز کے لیے تیار ہو جائیں گے، بہت بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب کچھ ہی گھنٹوں میں آ جائے گا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اگر جو نئی اپڈیٹ ہوگی وہ ٹیکسٹ کی صورت میں ہم اسی چینل پہ پوسٹ کر دیں، جہاں پہ آپ ویڈیو دیکھتے ہیں اسی جگہ پہ آپ ٹیکسٹ پہ دیکھ سکتے ہیں جو بھی اپڈیٹ سٹوری ہوگی۔
خدشات ہیں. خدشات یہ ہیں کہ پی ٹی ایم کے لوگ شاید مذاکرات کے لیے تیار نہ ہوں، اور اگر وہ تیار ہو جاتے ہیں، اگر یہ مذاکرات ہو جاتے ہیں، اگر بات چیت کے ذریعے معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی طرف جو ہے پیش رفت ہو جاتی ہے، تو پھر میں آپ کو آگاہ رکھوں گا. اور منظور پشتین کو اب بات چیت کے لیے آمادہ ہو جانا چاہیے. لیکن ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے، کیونکہ 4 شہادتیں ہوئی ہیں، 12-13 لوگ زخمی ہیں، لوگ مشتعل ہیں. ہزاروں کی تعداد میں اس جگہ پہ ہم 2-4 دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس جرگے سے پہلے ہی وہاں پہ ہزاروں لوگ موجود ہیں. آج جب جنازہ ہوا ان شہیدوں کا، تو وہاں پہ منظور پشتین بھی موجود تھے، انہوں نے خطاب بھی کیا، اور ہزاروں افراد یہاں پہ موجود تھے. تو ایسے لوگوں کو ٹھنڈا کرنا، ایسے لوگوں کا اشتعال کم کرنا، یہ بھی ظاہر ہے کہ پی ٹی ایم کی قیادت کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. اب ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ دوسری طرف بھی بات چیت جاری ہے، مشاورت جاری ہے، بلکہ آپس میں یہ مشاورت کر رہے ہیں کہ اگر سرکاری جرگہ آتا ہے تو ان کے سامنے کیا شرائط رکھی جائیں، کس شرط کے تحت یہ مانا جائے کہ جی ہاں سی ایم جو علی امین گنڈاپور ہیں یہ ہوسٹ کریں، اس کرسی پہ بیٹھیں گے جس کرسی پر منظور پشتین نے بیٹھنا ہے، یا پھر جہاں پہ منظور پشتین بیٹھے ہوں سٹیج کے اوپر یا کسی کیمپ میں، ادھر ہی موجود ہوں علی امین گنڈاپور بھی. تو ایک یہ بات تو طے ہے کہ جو رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں اس پشتون جرگے کی راہ میں، وہ رکاوٹیں ساری ہٹ گئی ہیں. یہ جرگہ ہوگا، جرگے کے نام سے ہوگا یا عدالت کے نام سے ہوگا، یہ 3 روزہ ایکٹیویٹی ہوگی. لیکن اگر اس میں سرکاری لوگ شریک ہوں گے تو پھر بہت سخت امتحان سے پی ٹی ایم کی قیادت بھی دو چار ہے. پی ٹی ایم کے جو رضاکار ہیں، جو سیکیورٹی پر مامور ہیں، یہ اب ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ تحمل سے یہ ساری ایکٹیویٹی جو ہے یہ کرنے دیں. اور جو سرکاری لوگ اگر اس میں شریک ہوتے ہیں، صوبائی وزراء شریک ہوتے ہیں، اگر علی امین گنڈاپور اس میں شریک ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پہ کوئی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے. امن کے نام پہ نکلے ہیں، اور وہاں پر جو ہے کسی قسم کا اشتعال نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پوری دنیا کی نظریں آپ کے اس اجتماع کے اوپر ہیں. پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، اور آپ نے یہ اب ثابت کر کے دکھانا ہے کہ آپ تشدد پر یقین نہیں رکھتے. آپ نے ایک تو بندوق نہیں اٹھائی. آپ میں اور ٹی ٹی پی میں فرق ہے، آپ میں اور دوسری تنظیموں میں اگر فرق ہے تو یہ فرق آپ نے بتانا ہے، اپنے طرز عمل سے بتانا ہے، اپنے طرز تکلم سے آپ نے بتانا ہے. اور یہ جو آج وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جرگہ ہوا، اس میں پھر علی امین گنڈاپور کے سامنے یہ سوال رکھا گیا کہ آپ کی جو ملاقات ہوئی تھی باقاعدہ منظور پشتین کے ساتھ، تو پھر علی امین گنڈاپور نے بتایا کہ جی یہ بتایا گیا تھا منظور پشتین کی طرف سے، اور ان کو یہ سمجھایا گیا تھا کہ جی آپ نے افغانستان کا جھنڈا نہیں استعمال کرنا، آپ نے ریاست کے خلاف جو ہے وہ بیانیہ نہیں دینا، اداروں کے خلاف آپ نے بات نہیں کرنی، عسکریت پسندی کے حوالے سے زیادہ جو ہے الزامات آپ نے ریاست کے اوپر نہیں لگانے. بہرحال صورتحال جو ہے یہ اب خاصی حساس ہے. یہ طے ہے کہ یہ جرگہ ہوگا، اور کس صورت میں ہوگا، اس کا اصل میزبان کون ہوگا، یہ اصل سوال ہے. اور جس طریقے سے ریاست کو سمجھایا گیا، اور جس طریقے سے ریاست نے یہ بات سمجھی ہے کہ حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے، جس طریقے سے رد عمل آیا تھا شمالی جنوبی وزیرستان سے، خیبر پختونخوا کے جنوبی ریجن سے، کہ جہاں سے اس تحریک کی بنیاد اٹھی ہے، اور خیبر پختونخوا کے دوسرے علاقوں سے یا بلوچستان سے، تو پھر اس چیز کو کنٹرول کرنا جو ہے یہ پھر مشکل ہو جائے گا. اچھی بات یہ ہے کہ اس پوائنٹ کو سمجھ لیا گیا، اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر 3-4 دن پہلے یہ سمجھ لیا گیا ہوتا، اور پھر بات چیت کا راستہ اختیار کیا جاتا، کوئی راستے میں رکاوٹ نہ کھڑی کی جاتی، جلد بازی میں فیصلے نہ ہوتے. یہ اجتماع کی جگہ آپ دیکھیں، یہ کوئی شاہراہ نہیں ہے، کوئی سڑک نہیں ہے. یہ ہزاروں لوگ یہاں پہ اگر اکٹھے ہوں گے تو اس کوئی سڑک نہیں بند ہوگی. جس طریقے سے ہم موٹر وے کی بندش دیکھتے ہیں، جی ٹی روڈ کی بندش دیکھتے ہیں، پورے کے پورے شہر ہم بند ہوتے دیکھتے ہیں، کنٹینرز کا ایک جو ہے کنٹینرز کی قطاریں دیکھتے ہیں، یہاں پر ایسی کوئی صورتحال جو ہے وہ نہیں تھی. ایک 3 روزہ ایکٹیویٹی ہو جانی تھی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن یہ جو خدشات ہیں کہ جی انہوں نے کوئی بڑا اعلان کر دینا تھا، علیحدگی کا اعلان کر دینا تھا، یہ عجیب سی باتیں ہیں. عجیب سی باتیں یہ ہیں کہ منظور پشتین نے
باقاعدہ ایک کمیٹی بھی بنائی تھی، خود بھی لوگوں سے جا کے ملے تھے، اور ایسی ایسی سیاسی جماعتوں اور ایسے ایسے سیاسی قائدین سے ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں کہ جو ظاہر ہے جمہوریت پر یقین رکھتی ہیں، پاکستانی آئین پر یقین رکھتی ہیں اور پارلیمانی سیاست پر یقین رکھتی ہیں، تو یہ سارے لوگ جب مل کے وہاں پہ بیٹھتے تو پھر انہوں نے کیا علیحدگی کا اعلان کر دینا تھا۔ تو بہرحال عالی دماغ لوگ جو ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جلد بازی کے جو فیصلے ہیں ان کا انجام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اب بھی وقت ہے کہ عقل کا، دانش کا مظاہرہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ صورتحال جو ہے کہیں ایسی نہ ہو کہ کہیں دوسری طرف چلی جائے۔ علی امین گنڈاپور آخری اطلاعات کے مطابق اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پہ سرکاری جو کمیٹی ہے وہ موجود ہے پی ٹی ایم کی کمیٹی کے ساتھ ملاقات کے لیے۔ پی ٹی ایم کی جانب سے عبدالصمد، نور باچا اور دیگر جو ہیں وہ شامل ہیں، اور آخری اطلاع یہ آئی ہے کہ ان مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ منظور پشتین کے حوالے سے اس حوالے سے باقاعدہ نہیں بتایا گیا کہ وہ اس مذاکراتی عمل میں شریک ہیں یا نہیں ہیں۔ اب مذاکرات، یہ آخری جملے ہیں، ان میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ اطلاع آئی ہے کہ مذاکرات باقاعدہ شروع ہو چکے ہیں جمروت کے مقام پر۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اس میں خود موجود ہیں، اور اس میں وزیر اعلیٰ ہیں، اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی ہیں، میاں افتخار حسین ہیں، پروفیسر ابراہیم ہیں، سکندر شرپاؤ ہیں، اور جو صوبائی وزراء ہیں یا جو اس حلقے کے جو ایم پی ایز ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اس میں جو اپوزیشن کے ایم پی ایز ہیں یہ بھی شامل ہیں، اور پی ٹی ایم کی جانب سے میں آپ کو ایک بار پھر بتاؤں کہ عبدالصمد خان، نور باچا حسین، عدنان وزیر، نور اللہ ترین اور یہ لوگ جو ہیں یہ شامل ہیں، اور مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے۔ کیا شرائط ہیں، کیا اس میں پیش رفت ہوتی ہے، کیا اس میں نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے، کیا فیصلہ ہوتا ہے، بیچ میں خدا نخواستہ کوئی رکاوٹ سامنے آتی ہے یا پھر کوئی پیش رفت ہوتی ہے، تو ان سارے حوالوں سے میں آپ کو آگاہ رکھوں گا پوسٹ کے ذریعے اسی چینل پہ آپ جو ہے میں آپ کو اپڈیٹ دینے کی کوشش کروں گا۔ بہت شکریہ۔